बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी लाइव कॉल्स के ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। हर रोज़ की तरह इंशाअल्लाह आज भी आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। आप लोगों के सवालात, आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। सवाल के लिए, कॉल के लिए नंबर्स जो हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग बात करना चाहें, हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहें, प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के सवालात ख़त के ज़रिए भी हम तक पहुंचते रहते हैं। जो हमारा एड्रेस है वो भी मेंशन है प्रोग्राम के दौरान। आप लोग हमें ख़त लिखना चाहें जवाबी लिफाफे के साथ साथ सवाल और अपने मामलात जो भी होते हैं आप बयान करके इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं आप, और कुछ मसरूफ़ियात की वजह से आप काफ़ी दिनों के लिए प्रोग्राम में आपकी हाज़िरी नहीं हुई, लेकिन आज एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। अब आपकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू रहेगी। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप क़िबला? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और यकीनन आपसे गुफ्तगू भी रहेगी इंशाअल्लाह इस रिवायत, और कॉल्स भी शामिल जो की जाएंगी उनके हवाले से भी रहनुमाई हम आपसे हासिल करते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, माह शबानुल मुअज़्ज़म का बख़ैर आफ़ियत आगाज़ हुआ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, परवरदिगार आलम का करम है कि मालिक कायनात ने हमें इस खूबसूरत महीने में दाखिल किया, और बहुत ही आसानी से, बहुत तरतीब से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम से बख़ैर आफ़ियत ही हम माह रमज़ान तक भी पहुँच सकें। और माह रजब होता है, शबानुल मुअज़्ज़म है, हुर्मत वाले ये ख़ास महीने, और फिर शबानुल मुअज़्ज़म के बाद रमज़ान करीम की जब आमद होती है। ये सभी माह मुबारक जो हैं वो एक तरतीब बनाने का मौका हमें मैसर आ जाता है। हमने अपनी इबादत का रुख किस तरह करना है, अपने जो है वो तमाम रूटीन को अपनी कैसे ठीक करना है, और फिर इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता माह रमज़ान के करीब पहुँचते हैं। तो शबानुल मुअज़्ज़म भी बहुत खूबसूरत माह मुबारक, इस हवाले से इस माह मुबारक में भी अहले बैत अतहार अलैहि के हवाले से बहुत सी ऐसी ख़ास और अज़ीम हस्तियाँ जिनके अय्याम इस माह मुबारक में मौजूद हैं, उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी जारी रहेगी। और शबानुल मुअज़्ज़म की बरक़ात को समेटने के लिए और आक़ा करीम ने इस खूबसूरत महीने के लिए क्या फ़रमाया, वो भी हम इंशाअल्लाह पीर साहब क़िबला से जानेंगे। और इस हवाले से भी कुछ मतलब वज़ाइफ़ के लिए, अगर कुछ पढ़ने के लिए ख़ास इबादत के लिए है तो वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम जानने की। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मैं गुजारिश करूँगा पीर साहब क़िबला से आप आगाज़ कीजिएगा, और बिलख़ुसूस शबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से ही कुछ आप जो है वो अपने अफ़कार व ख़यालात का इज़हार करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको शाबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना सबको मुबारक हो, आलमी इस्लाम को और सब सुनने वाले और देखने वालों को। ये मुबारक महीना, हुर्मत वाला महीना जो है, अल्लाह ताला हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत फरमाए। आमीन। जहाँ तक इस मुक़द्दस महीने की हुर्मत का मसला है, या इसकी ताज़ीम व तकरीम का मसला है, या इसके अदब व आदाब का मसला है, तो ये बहुत ज़्यादा है।
چونکہ اس مقدس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جس کی نسبت میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اس نسبت کی وجہ سے وہ باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور باعث تعظیم و تکریم بھی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کا یہ فرض ہے، اس پہ لازم اور واجب ہے کہ وہ اس مہینے کا جتنا احترام کر سکے اسے کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی ایک اور فضیلت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر روزے سے رہتے تھے۔ واہ! یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکثر روزے سے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک بڑی فضیلت والی رات ہے جس رات کو اجل لکھی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک استقبال رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی ہے، کہ ہم اس مہینے میں اپنی تیاری کریں اس مہمان کے استقبال کے لیے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور جب ہم نے ایک عام دنیا داری کی ایک سلطانی صاحب ایک روایت بھی ہے کہ ہم نے کسی مہمان نے آنا ہو یا جانا ہو یا کسی کا احترام یا استقبال کرنا ہو تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ کل ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، بالکل، تو ہم پہلے ہی بیفور ٹائم تیاری شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز لاؤ، یہ چیز لاؤ، یہ چیز لاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو بڑے مؤدب طریقے سے پیش آؤ، انتظام و انصرام ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس مقدس مہینے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے ہم نے تیاری ابھی سے شروع کرنی ہے، اور اس طرح تیاری کریں کہ وہ مہمان جب آئے تو اچھا استقبال ہو، جب وہ ہم سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، تو وہ جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں وہ پہنچے، اور بالخصوص اللہ کے حضور میں تو وہ گواہی دے کہ مالک تیرے بندوں نے میرا بڑا خوبصورت انداز میں استقبال کیا ہے۔ تو اس لیے یہ شعبان المعظم کئی اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں، کئی راز بھی ہیں، اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ اور جس طرح اس سے پہلے رجب شریف کا مہینہ گزرا ہے کہ رجب جو ہے رجب و شہر اللہ کے سے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری کے حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر و امتی کہ رمضان شریف جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو پہلا رب نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور دوسرا اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور تیسرا امت کے لیے ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں اچھے طریقے سے ہمیں اپنی عبادات کرنی چاہیے، جس طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ جی، تو سمپل سا ایک جواب تو یہی بنتا ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سمپل سا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کرنے کو ہم گنتی میں نہ لائیں، ہم یہ دیکھیں کہ کون سا فعل ہے جو ہماری زندگی کو خراب کر سکتا ہے، جو ہمارے معاشرے کو خراب کر سکتا ہے، جو ہمارے بچوں کو خراب کر سکتا ہے، جس سے رحمان کی بجائے شیطان راضی ہوگا۔ ہر اس فعل کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یہی عبادت ہے۔ اور نیکی کے زمرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ بندہ کسی برائی یا گناہ کا ارادہ کرے اور ارادہ کر کے پھر اس کو ترک کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ واہ! ترک کر دینا، گناہ کا ارادہ کر کے اس گناہ کے ارادے کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اللہ اس کو اجر و ثواب میں تبدیل کرتا ہے، یہ چاہے کہ بندہ نیکی کرے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ دوسرا رہا کہ ہم اس میں ایک رات ہے، 15 شعبان المعظم کی رات ہے، بڑی خوبصورت وہ رات ہے،
اس رات کی جب انشاءاللہ وہ رات قریب پہنچیں گے تو اپنے اس پروگرام کے تحت ہی ہم تفصیل سے اس رات پر بھی بات کریں گے. بالفرض شعبان المعظم کی آج دوسری سیکنڈ رات ہے، تو ہمیں پہلے دن سے اپنے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ کرنا چاہیے، ہر برائی کو ترک کرنا چاہیے. جو ماضی کے معاملات جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی نہیں تھے وہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم ہر وہ عمل کریں، ہر وہ فعل کریں جس سے سمجھے کہ میرا رب اور میرا رسول راضی ہو. سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز فرمایا قبلہ سہروردی صاحب نے، اور ایک بات بہت خوبصورت علامہ صاحب جو آپ نے کہی، یعنی اس مثال سے اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جو بہت ہی آسان، بہت خوبصورت دین ہے، اور ہر جگہ پہ اپنے جو ہے وہ بندوں کے لیے آسانیاں پروردگار عالم کی جانب سے ہوتی ہیں. یعنی اگر کسی شخص نے، جو آپ نے کہا کہ دل میں اس کے اگر نیت ہے کسی گناہ کی طرف جانے کی، تو اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اس کو اس کی توبہ کا بھی ثواب ملے گا. یہی کہا آپ نے سہروردی صاحب قبلہ. اور جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یعنی اس قدر اگر کرم نوازی ہے پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے کہ انسان بہت قریب پہنچ گیا ہے کسی ایسے معاملے کے، لیکن جیسے ہی اس نے توبہ کی ہے رب کی طرف سے اس پر کرم نوازی ہو اور وہ اپنے معاملات سے ہٹ جاتا ہے، تو یہ جو دن، یہ جو ایام، یہ جو گھڑیاں ہمیں شب و روز اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع میسر آتا ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہم اپنے ان تمام چیزوں سے بہت دور ہیں. یہاں پر قدم قدم پر ہی رحمت خداوندی اپنے بندوں پر رہتی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ ضرور فرمائیے گا سہروردی صاحب. دیکھیں سلطانی صاحب، جیسے کہا نا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، یہ بڑا خوبصورت دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بڑا خوبصورت یہ دین اسلام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس دین کو میں نے پسند فرمایا ہے. ایسے نہیں رب نے اس دین کو پسند فرمایا، یہ ہے ہی پسندیدہ دین. اللہ، یہ پسندیدہ دین صرف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے، اور اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کا بھی ہے، اور رسولوں کے رسول کا بھی ہے. اب رہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ آپ جب تک کوئی گناہ کرے نہ اس وقت تک گناہ کنسیڈر نہیں ہوتا. نیکی کا ارادہ کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا. ابھی نیکی آپ نے کی نہیں ہے، آج سے ابھی سے ہم ارادہ کر لیں کہ مالک ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام ماضی کے گناہوں سے، ہم آگے بالکل اپنی نیک نیت سے اخلاص کے ساتھ ہم کسی برائی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں پہ ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے. واہ. گناہ جب تک کیا نہ جائے اتنی دیر تک گناہ تصور نہیں کیا جاتا، کنسیڈر نہیں ہوتا. کیا بات. پھر یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا ارادہ کیا ہے اور ارادہ آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا. آپ چاہ رہے تھے کہ میں یہ گناہ کروں، لیکن آپ نے ارادہ چھوڑ دیا کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا ثواب میں، ٹھیک، اجر و ثواب میں. ہوتا تو سارا میری مالک کی طرف سے ہے، بے شک بے شک، لیکن یہ ہے کہ گناہ کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ارادہ انسان کا بالکل ہر وقت ہر لمحے نیک ہونا چاہیے. قصداً کوئی گناہ نہ کریں. سہون انسان سے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ جب توبہ طائب اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ دین جو ہے ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، اور یہ ساری جو عنایات ہمارے اوپر ہیں اور ساری عطا ہیں ہمارے اوپر ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ساری عنایات عطا فرمائی ہیں. ورنہ پہلی بھی قومیں تھیں، پہلے بھی انبیاء کرام تھے، اور قوموں کے لیے بد دعائیں بھی کی گئیں، قوموں کو بڑی بڑی سزائیں بھی دی گئیں، اور ایک سے بڑھ کے دوسری بڑی سزا. قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا گیا، قوموں کی شکلیں بھی بگڑ گئیں، قوموں کو بڑے بڑے عذابوں میں گرفتار ہونا پڑا اور مبتلا ہونا پڑا. طوفانوں کی زد میں وہ قومیں آئیں، زلزلوں کی زد میں آئیں وہ قومیں. لیکن یہ خاص کرم ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ مالک نے فرمایا محبوب اس میں تو رہتا ہے، میں ان کو کیسے عذاب دوں اللہ، کہ مجھے تو نظر آتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ یہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، بے شک، اور ان کے بعد تو کوئی رسول اور نبی ہے ہی نہیں، اللہ، تو اس لیے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ بے شک، تو حضور ایسے ہیں جیسے حضور ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد و رسول اللہ کہتے ہیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں سے اس امت کو بچا لیا کہ جو عذاب پہلی امتوں اور قوموں پر ہوتے رہے۔ اللہ اللہ، تو یہ سب سے بڑا عظیم تحفہ ہے، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے، دین الاسلام، یہ دین اسلام جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، بے شک، تو اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے، اپنے رسول کے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، اور پھر امت جو دی ہے سلطانی صاحب اللہ نے، تو وہ امت بھی بڑی عظیم دی ہے۔ اعمال اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جتنی امتیں انسانوں میں ظاہر ہوئی ہیں، دنیا میں آئی ہیں، تمام امتوں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہترین امت ہے، اس امت میں خیر ہے، شر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اپنے افعال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اگر ہم کوئی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ ایک بحیثیت انسان علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ جیسے تمام رسولوں میں ہمارے رسول سب سے اعلیٰ اور عرفہ رسول ہیں، دین تمام ادیان سے بہترین دین ہے، اور جو ہمیں کتاب الہی اللہ نے دی ہے وہ قرآن پاک تمام کتابوں سے عظیم کتاب ہے۔ بے شک، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم کا لفظ ہے یہ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، اپنے رسول کے لیے بھی کیا ہے، اس دین کے لیے بھی کیا ہے، اس قرآن کے لیے بھی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین بھی عظیم ہے، یہ رسول بھی عظیم ہے، یہ امت بھی عظیم ہے۔ عظیم ہے، واہ واہ، تو اس لیے امت کے اخلاق کو بھی عظیم کہا ہے، سبحان کہ امت کا اچھا اخلاق جو ہے وہ بھی سب سے عظیم ہے۔ کیا بات، تو اس لیے ہمیں یہ مقدس مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں ہمیں عاجزی و انکساری زیادہ سے زیادہ اس میں رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس مالک سے، وہ رب العالمین ہے، اللہ، اس سے جتنا مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بے شک، اس سے مانگیں، اور وہی دیتا ہے۔ ذرائع ہیں، وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے دے دے، ایسے ہی، کسی کے ذریعے دے دے، دیتا وہی ہے، لیکن جس کے ذریعے دیتا ہے مالک اسے توفیق بھی دیتا ہے، توفیق بھی کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دیا ہے، اب تو نے آگے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ کیا بات، کیا بات، دیتا وہی ہے، خوبصورت، ذرائع ہیں، مختلف وسیلے ہیں، مختلف جن کے وسیلے سے وہ دیتا ہے، تو اس لیے پھر توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دیتا ہوں، وہ اللہ کی توفیق سے دیتا ہے، توفیق سے دیتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات بھی یہاں پر آپ نے کہی۔ کسی سے انسان کو مانگنا نہ پڑے، اور لیکن فطرت کا تقاضا ایسا ہے کہ اگر ضرورت آن پڑتی ہے اور جب کوئی بندہ کسی نہ کسی سے سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اس وقت میں شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو دنیا کو پالنے والا ہے، کائنات کو دینے والا ہے، اور ذرہ ذرہ جس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہی مانگنے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے اپنے سوالات اور اپنے گزارشات اس بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے۔ حالانکہ حقیقت تو یہی ہے، جس علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہی دیتا ہے ان کو بھی جن سے ہم لیتے ہیں وقت پر اگر کبھی ضرورت آن پہنچے، لیکن تقسیم کرنے کا ایک طریقہ
الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خوبصورت ماہ مبارک کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی خوبصورت پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بدلنے کا موقع بار بار ہم لوگوں کو ملتا ہے، اور کبھی ماہ محرم ہو، کبھی ماہ رجب ہو، ماہ ربیع الاول ہو، ماہ شعبان المعظم ہو، ماہ رمضان ہو، یہ تمام جو ہے وہ ایام، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات جو ہمیں میسر آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بدلنے کا موقع ہم سب کو ملتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا، اپنے معمولات کو بدلنے کا، اور یہ ساری چیزیں ہم خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات عطا کی ہیں۔ اگر ہم اوورال بات کریں تو دنیا میں ہمیں کیا کچھ ایسا ہے جو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہت سے ایسے ہمارے اپنے پیارے ہیں، ہمارے عزیز و اقربا میں سے، ہمارے قرب و جوار میں سے، کہ جو پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ آج کے دن میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ایک دنیا کا نظام ہے جو آتا ہے، اس کو جانا بھی ہے، لیکن اگر کچھ اچھا کر کے جائے انسان تو یقیناً رہتی دنیا تک اس کے الفاظ یاد رہتے ہیں، اس کے لیے اچھے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں دعا کی صورت میں بھی۔ تو ہماری طرف سے بھی یہی گزارشات ہیں، یہی التجا ہے پروگرام میں بیٹھنے کا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، اور آپ لوگوں تک گفتگو پہنچانے کا بھی خاص مقصد یہی ہوتا ہے، اس حوالے سے ہی کہ رہنمائی اس انداز میں کی جائے کہ کسی بھی ایک کی جانب ہماری طرف سے اگر کوئی بات، کوئی پیغام پہنچ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے بھی بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ، اور کچھ اس ماہ مبارک میں اگر ہم بات کریں علامہ صاحب قبلہ سے شعبان المعظم میں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامہ صاحب کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو کچھ عقیدت مند والوں کے لیے، عشق اور محبت والوں کے لیے، چونکہ اہل بیت اطہار کے بہت سے خاص ایام اس میں جو ہے وہ آتے ہیں، جیسے یکم شعبان جو ہے وہ حضرت پاک بی زینب آپ کا یوم منایا جاتا ہے، اور پھر 3 شعبان تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام کے حوالے سے، پھر حضرت غازی عباس اور بھی بڑے خاص اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ تو یہ بھی کوئی خاص وجہ تھی کہ سرکار نے اس ماہ مبارک کو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، مطلب اپنی اہل بیت سے بھی محبت کا کوئی انداز تھا، اور کیا دنیا کو اس میں بھی کچھ بتانا ضروری تھا؟ اس کے لیے اگر کوئی نقطہ اگر آپ دینا چاہیں تو تھوڑی سی گفتگو میں ضرور۔ دیکھیں سلطانی صاحب، یہ اہل بیت اطہار تو ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، باعث بخشش ہیں، باعث نجات ہیں، الحمدللہ۔ ان کا احترام، ان کی تعظیم ہمارا ایمان ہے۔ میں تو جز بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت حضور کے گھر والوں سے جتنا پیار کر سکیں وہ کریں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان کی دولت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، یہ ان کو ملتی ہے کہ جن کا انتخاب مالک کر لیتا ہے۔ مالک نے کرنا ہے نا کہ کون سے لوگ ہیں جو میرے نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو نہیں کرتے ہیں، وہ انتخاب بھی میرے مالک کا ہے۔ تو یہ ایک درمیان میں ایک تفریق بھی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ دیکھو نسبت کا ایک جو ہے نسبت کے باب تو موجود ہیں، اور نسبت کی وجہ سے دنیا کا نظام اور آخرت کا نظام اور تعظیم اور تکریم کا نظام، اور جن کو بڑے بڑے اللہ اور اللہ کے رسول نے مقام اور عظمت عطا کی ہے، وہ نسبت کی وجہ سے ہے نا۔ بالکل۔ تو اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ نسبت کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا، نسبت کا ہی فائدہ ہے، سارا اس کائنات کے اندر فائدہ ہی نسبت کا ہے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، تو ان کا دیکھیں، ان کا مقام اور ان کی عظمت دیکھیں، قیامت تک جو آئمہ خطبہ حضرات ہیں وہ اپنے ممبروں پہ ان کا نام لیں گے نسبت کی وجہ سے۔ اسی طرح حضور کے گھر والے ہیں، ان کا ادب، ان کا مقام، ان کی عظمت نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے غدیر خم کے مقام پر یہ فرما دیا ہو کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے گھر والے ہیں، میری اہل بیت ہیں، تو ان سے آپ نے پیار کرنا ہے، ان کا دامن چھوڑنا نہیں ہے،
مضبوطی سے پکڑنا ہے، جتنا ادب و احترام، تو پھر یہ ایک اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی آیت تطہیر جو ہے سورۃ احزاب کے اندر وہ موجود ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں حضور کے گھر والے، کسی قسم کی ناپاک چیز، کسی قسم کی پلید چیز، نجس چیز جو ہے وہ حضور کے گھر والوں کے قریب جا ہی نہیں سکتی ہے، کسی صورت میں نہیں جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر اگر حضور کے گھر والوں مہینے کے ساتھ حضور کے گھر والوں کی بھی نسبت اگر قائم ہے، وہ ولادت کی صورت میں ہے یا وہ جانے کی صورت میں ہے، تو نسبت تو ہے، مطلب خاص ایام جو بھی ہیں، خاص ایام جو بھی ہیں، تو نسبت تو قائم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ جس طرح رمضان شریف کے 3 رمضان مبارک کو سیدہ پاک کی نسبت ہے، تو نسبت کی وجہ سے ایام جو ہیں وہ اور بلند اور مقام پہ حاصل ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور نے جب فرما دیا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں چاہے حضور روزے سے ہوں، چاہے حضور نے کثرت سے نماز پڑھ رہے ہوں، یا حضور کے گھر والوں کا وصال ہو، یا آپ کے اہل بیت طہار کی ولادت ہو، تو یہ تمام چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں، نسبت اس مہینے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس وجہ سے بھی حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو جو بھی اس مہینے کے اندر کوئی ایسا معاملہ آئے گا، یا کسی کی ولادت یا حضور کے گھر والوں کی نسبت یا دوسرے کی نسبت ہوگی، تو صاف ظاہر ہے جب حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو نسبت کی وجہ سے وہ بھی مقدس ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت بات جو ہے وہ علامہ صاحب قبلہ نے، اور چونکہ یہ بھی ایک بڑا خاص جو ہے وہ نقطہ تھا اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں کہنا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ بھی ایک خاص بات تھی، اور اسپیشلی جو نسبت کے حوالے سے علامہ صاحب قبلہ نے بات کہی، اور اسی میں ایک خوبصورت جملہ آپ نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے جز بھی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا۔ تو یہ مطلب اس قدر جو ہے وہ اس میں احتیاط کا معاملہ ہے کہ نہ تو ہم اس جو ہے وہ اس چیز میں ترتیب کسی کو دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ کوئی مقام اور مرتبہ اپنی جانب سے کسی کو اپنے انداز میں دے سکتے ہیں۔ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ بالکل اٹل ہے، اور وہ ویسے ہی ہے انشاءاللہ، وہ حضور کی آل میں سے ہوں یا وہ آقا کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ اصحاب میں سے کوئی ایسی شخصیت ہو۔ تو اسی لیے ان تمام جو ہے وہ بزرگوں سے، اللہ کے تمام ولیوں سے ہمیں محبت، عقیدت اور پیار کا ہی پیغام ملتا ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی انداز میں آپ لوگوں تک جو ہے وہ گفتگو اور سوالات اور جوابات کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش جاری رکھیں گے جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سے کوئی یہ کام لیا جاتا ہے، چونکہ الحمدللہ ہماری پوری ٹیم، اور علامہ صاحب قبلہ ہوں، شاہ صاحب ہوں، یا اور بھی کوئی شخصیت جو ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں چونکہ گفتگو فرماتے ہیں، تو اسی حوالے سے خاص جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات رہتی ہے۔ اور تھوڑی سی علامہ صاحب اگر ہم وہ 15 شعبان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں، تاکہ چونکہ وقت ابھی ہمارے پاس ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو خاص رات 14 اور 15 کے درمیانی شب، جسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بڑا کافی ٹائم ہے، اچھا چلیں خیر، وہ ہم جنرل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، میں وہی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اس حوالے سے بھی، تاکہ پھر باقی چیزیں قریب جس طرح آپ نے کہا کہ جا کر انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے وہ شامل کر لیں گے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی۔ لیکن وہ خاص اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک رات آنے والی رات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اصل جو میں یہ چاہ رہا تھا، مطلب وہ 15 شعبان کی ہو، وہ 27 جو ہے وہ رجب کی ہو، یا وہ 27ویں شب ہو رمضان کریم کی، تو کسی ایک رات کے لیے، آنے والی اس رات کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے، ان لمحات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ایسا تو مناسب نہیں ہے۔ ہاں ان دنوں سے، ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے ہمیں سبق جو ملتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بدلنے کے حوالے سے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، اس پر میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ بس تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا کہ محتاج کسی اس حوالے سے، یعنی ٹھیک ہے وہ دن آئے گا، وہ رات آئے گی تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا یا عبادات کی طرف،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں. تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دن اور گھڑی سے پہلے اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور پھر تیار بھی ایسا کرنا ہے کہ ساری زندگی ہمارے اندر وہ جھلک نظر آئے, اس کے لیے 2-3 جملے آپ علامہ صاحب ذرا ضرور فرمائیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انتظار کیسے کریں گے. اگر ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ ہے کہ ہم 15 دن یا 14 دن زندہ رہ لیں گے, یہ بات تو چلیں ہم انتظار کر لیتے ہیں. اصل میں یہ بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اگر ٹائم ہے تو میں بات کر لوں. جی بسم اللہ. عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے کہ آپ خلیفوں میں, خلفاء میں آپ کا ایک نام آتا ہے عمر بن عبدالعزیز. 80 ہجری غالباً آپ کا دور تھا. تو آپ وہ عید تھی یا کوئی شادی تھی, تو بچوں نے کہا گھر ماں کو کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنیں گے اور کچھ ہمیں بھی دیا جائے, ہم بھی اچھے اچھے کپڑے پہن لیں, ہمارا باپ جو ہے وہ حاکم وقت ہے, خلیفہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز صاحب تاریخوں میں اور نام ہے ایک کہ آپ کا عدل و انصاف اور جس طرح آپ نے کیا. گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں, چونکہ شریک داری ہے اور رشتہ دار پہنیں گے تو یہ بھی کہتے ہیں. آپ نے کہا مجھے جتنا معاوضہ ملتا ہے اس میں ہماری ہانڈی روٹی ہوتی ہے, دال روٹی چلتی ہے, بڑی بمشکل ہم گزارا کرتے ہیں, تو میرے پاس تو نہیں ہے. خیر بچوں نے ضد کی, ماں نے کہا, آخر کار آپ نے ایک سیکٹری بیت المال کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے نا 1 سال کا ایڈوانس تنخواہ دے دیں تاکہ میں بچوں کو دوں, اور وظیفہ وہ ایڈوانس دے دیں مجھے 1 سال کا, تو میں اپنے بچوں کو دوں اور وہ کپڑے لے لے. جب سیکٹری بیت المال کو خط لکھا تو انہوں نے واپس یہ جواب لکھا کہ خلیفہ صاحب آپ مجھے یہ لکھ کے بھیج دیں کہ آپ 1 سال زندہ رہیں گے, 1 سال زندہ رہیں گے تو میں آپ کو وظیفہ بھیج دیتا ہوں. آپ نے دوبارہ خط لکھا سیکٹری صاحب کو, اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے بہت بڑے ایک اس عمل سے بچا لیا ہے کہ انسان کو تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک لمحہ بھی ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے یہاں سے بھی اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, تو ہم کس چیز کی انتظار کریں کہ 14 شعبان کو ہم رات آئے گی, ہم رات کو جاگیں گے, ہم توبہ کریں گے. بھائی توبہ تو ہر سانس میں انسان کو کرنی چاہیے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہمارے کئی علماء سلطانی صاحب کے سٹیجوں کی زینت ہو گئے, جس طرح پچھلے دنوں میں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سیالکوٹ گئے ہوئے تھے, تقریر کر کے فارغ ہوئے, اور ان کا وہیں ان کا وصال ہوا ہارٹ اٹیک کی صورت میں. اسی طرح اور بھی ہمارے کئی دوست ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کا وصال ہوا ہے. تو اس صورت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کس چیز کی انتظار کرے. انتظار صرف یہ کرنی چاہیے کہ, اور لمبی عمر بھی, ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی انسان لمبی عمر کی دعا کرے, لیکن ساتھ یہ بھی کرے کہ اللہ اگر مجھے لمبی عمر عطا کر اور ساتھ مجھے اچھے عمل کرنے کی بھی مہلت دے اور توفیق عطا فرما. اور اگر مجھ سے برے کام ہونے ہیں اور غلط کام ہونے ہیں تو پھر لمبی عمر کی دعا کرنی نہیں چاہیے انسان کو. کیوں اتنی لمبی عمر مانگے اور پھر گناہ کرے انسان؟ پھر اچھے عمل کی بھی ساتھ دعا کرتی رہنی چاہیے. جس طرح انسان موت کی اگر دعا مانگتا ہے تو پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, یا مجھے مدینے میں موت عطا فرما. تو یہ مانگنا جائز ہے, ویسے تو موت کی دعا مانگنا جائز ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو انتظار کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے نیکی کے معاملے میں, اچھے عمل کے معاملے میں, خیر کے معاملے میں. تو ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرے انسان, اور نیکی میں انسان کو پہل کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کرے, کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو اگر یہ مہلت انسان کو پتہ ہو کہ میں نے اتنے سال زندہ رہنا ہے, اتنے مہینے زندہ رہنا ہے, اتنا ٹائم زندہ رہنا ہے, تو پھر جو مرضی کرتا رہے. بارکیف یہ اس مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار نہ کریں 15 شعبان. ہر رات 15 شعبان کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ آپ ہر رات کو 15 شعبان کی رات
جو ہے نا وہ سمجھ کے اللہ اللہ کریں، اللہ کی بات کریں جب، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں۔ جس طرح حضور روزے رکھتے تھے آپ بھی روزے رکھیں۔ حضور کی مثل تو ہم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی سنت پہ، حضور کی سیرت پہ عمل تو پیرا ہو سکتے ہیں۔ مثل تو کوئی انسان دنیا میں یہ نہ کہے کہ میں حضور کی مثل ہوں۔ حضور کا سایہ نہیں رب نے بنایا کہ حضور کی مثل ہو۔ حضور نے تو اپنے بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرا جو میری مثل ہو۔ جب وہ لوگ حضور کی مثل نہیں ہو سکے تو قیامت تک آنے والا کوئی بشر آپ کی مثل نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ ان کی سنت پہ، ان کی سیرت پہ، اور حضور نے جو بھی فرمایا ہے۔ میں اس لیے بھی سلطانی صاحب ان چیزوں کو ایمان کا جز نہیں کہتا، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا ہو نا تو حضور کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو حضور نے اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں جب فرما دیا ہے تو پھر ایمان کا جز تو نہ ہوا، پھر حضور کی اس بات پر عمل کرنا ایمان ہے ہمارا، اس کو ماننا ہمارا ایمان ہے، جز ایمان نہیں ہے، کیا بات، ایمان ہے ہمارا۔ اس لیے کہ اللہ کے حضور میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہر لمحہ مانگنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی خیر فرما دے تو دوسروں کی خیر مانگا کریں۔ دوسروں کے لیے شر مانگنے والے کی کبھی نہ دنیا میں خیر ہوگی نہ آخرت میں خیر ہوگی۔ خیر کس کی ہوتی ہے؟ جو دنیا میں سب کی خیر مانگے، اس کی دنیا میں بھی خیر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خیر فرمائے گا اور اس کو پورا پورا صلہ عطا فرمائے گا۔ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں امن ہو، سکون ہو، ہر شر سے گھر محفوظ ہو، تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، دوسرے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے گا۔ دوسروں کو ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی خیر مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرمائے گا۔ دوسرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی کتنا کرتا ہے، کوئی کتنا نہیں کرتا۔ دیکھیں کلاس میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے کلاس میں انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر، اس کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایکول مائنڈ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا مائنڈ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ایکول مائنڈ رکھتے ہیں۔ اب ٹیچر کلاس کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر صلاحیتیں جو ہیں نا وہ برابر ہیں، لیکن وہ کتنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، اپنے اندر سے باہر نکالتا ہے۔ کتنا ٹیچر کا لیکچر تمام سن رہے ہوتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ٹیچر کے لیکچر کو اپنے اندر جو ہے وہ اتارتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیفرنٹ معاملہ ہے اور ڈیفرنٹ اس کا مائنڈ ہے، لیکن ایکول مائنڈ ان کا لیول ضرور ایکول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح ہمارے لیے قرآن بھی ہے، ہمارے لیے سنت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ اب ہر ایک کے لیے حضور مشعل راہ ہیں، جتنا کوئی اس پر ایمان لائے گا، اس پر عمل کرے گا، اتنا وہ حاصل کر لے گا۔ جزاک اللہ جی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی، بالخصوص چونکہ آغاز ہی ہے ابھی ماہ شعبان المعظم کا، تو کچھ باتیں کچھ چیزیں اس حوالے سے پیش کی جائیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے اور عبادات کا رخ اپنا مزید بڑھانے کی توفیق مالک دے، اور اپنے آپ کو تیار کر لیں ہم بالکل رمضان کریم کی آمد سے پہلے۔ آخری لمحات میں انشاءاللہ دعا ہوگی، ہمارے ساتھ سبھی احباب دعا میں شامل ہو جائیے گا، ہر روز کی طرح جیسے دعا ہوتی ہے، اور آپ سے انشاءاللہ ہماری ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو، علامہ صاحب قبلہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔
پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اتفاق امت اور اتحاد امت فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔